अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली? आप सब अच्छे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो एक दो दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि थोड़ा मुझे काम था, इसलिए मैं बना नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैं बात करूँगी हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। क्या आप जानती हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं? हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारों यार में से एक यार थे। सबसे पहले हज़रत अली जो थे वो सहाबा हैं, है ना। हज़रत अली जो हैं वो सहाबा हैं। सहाबा किसे कहते हैं आप ये जानती हैं? सहाबा कहते हैं उन्हें जिन्होंने अपने नूरानी आँखों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो, उनकी सोहबत में रहा हो और उनके बताए हुए अमल पर, उनके बताए हुए कामों पर, उनके बताए हुए उमूर पर अमल किए हो, उन्हें कहते हैं सहाबा। जिन्होंने अपने निगाहों से प्यारे आका को देखा हो, उन्हें कहते हैं सहाबा। तो वो सहाबा थे, है ना। हमारे इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा हैं, लेकिन उनका हमारे हुजूर से एक और रिश्ता था और वो था चचाजाद भाई का। हज़रत अबू तालिब जो थे, हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हज़रत अबू तालिब जो हैं वो चचा थे और उन्हीं के बेटे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो चचाजाद भाई हुए। उनका हमारे हुजूर से एक रिश्ता और भी है जो आप जानती हैं, और वो बड़ा प्यारा ही रिश्ता है हमारे हुजूर का हज़रत अली से, ससुर और दामाद का। आप जानती ही होंगी कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि जन्नत की सरदार हैं, हम कनीज़ों की सरदार हैं, तो उनके शौहरे नामदार थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हुजूर के दामाद भी हुए और उसके बाद वो अहले बैत में से एक हैं और वो चारों यार में से एक हैं हमारे ताला अन्हु। तो आज मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के बारे में कुछ बातें करूँगी कि हज़रत अली ने उम्मतियों से, अपने नबी के उम्मतियों से, लोगों से क्या क्या फ़रमाया। उनके अक़वाल तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर ज़िंदगी भी शायद मेरी गुज़र जाए तब भी मैं उनकी नसीहतें, उनके अक़वाल को पूरी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इतने साम छोड़ दिए हैं। तो जिनमें से चंद अक़वाल मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहला कौल ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों से याद करने का शिकवा ना किया करो, क्योंकि जो अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। हम लोगों से शिकवा करते हैं कि तुम याद नहीं करते, तुम फ़ोन नहीं करते, लेकिन लोगों से याद करने का शिकवा ना किया करो क्योंकि जो रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। कौल नंबर 2, हज़रत अली फरमाते हैं कि अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाने की ज़िल्लत उठाता है। अक्लमंद जो होते हैं वो ख़ुद को कमतर ज़ाहिर करते हैं और बुलंदी हासिल करते हैं, लेकिन जो नादान होते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है, वो अपने थोड़ी सी इज़्ज़त पा करके वो इतना गुरूर में आ जाते हैं कि अपने आप को बड़ा होने का ज़िल्लत उठाते हैं, है ना। कौल नंबर 3, हज़रत इमाम अली फरमाते हैं कि गलत बात पर गुस्सा आना शराफत की निशानी है और उस गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। नंबर 5, इमाम अली फरमाते हैं जब दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिस्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका दो और अल्लाह से तिजारत कर लो। जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं, तो कहा जाता है कि सदका दिया करो, सदका 70 बलाओं को टालता है ना। तो सदका देने से हर मुसीबतें टल जाती हैं। और कहा जाता है कि जब तुम सदका दिया करो तो ऐसे दो कि जब तुम दाहिने हाथ से सदका निकालो तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी खबर ना हो, ऐसे सदका दिया करो। कहने का मतलब है कि जब तुम सदका दो तो इतना दिखाओ मत कि मैं सदका दे रही हूँ, मैं किसी पे एहसान कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि सदका हम निकालते हैं क्या बोलते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अपने अच्छे के लिए, अपने अच्छाई के लिए। तो ऐसा दें कि हम हमें ख़ुद को ख़बर ना हो कि हम सदका दे रहे हैं, है ना। कौल नंबर 7, इंसान की फितरत उसके छोटे छोटे कामों से नज़र आती है, क्योंकि बड़े काम वो हमेशा सोच समझकर और मंसूबा बंदी के साथ करता है।
قول نمبر 8، امام علی فرماتے ہیں جس کو تم چاہو اسے کبھی مت آزمانا، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو تکلیف تمہیں ہی ہوگی۔ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں تو ہم مطلب کئی طرح کے آزمائش میں ہم اسے ڈالتے ہیں نا، کہ ایسا کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کرے گا۔ تو اس طرح کے اگر آپ کو شک ہو کہ ایسا کہ مطلب وہ بے وفا ہے تو اسے مت آزماؤ، کیونکہ اگر وہ ثابت ہو گیا کہ بے وفا ہے تو تکلیف آپ ہی کو ہوگی۔ قول نمبر 9، حضرت علی فرماتے ہیں دل میں تکبر پیدا کرنے والی نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے جو انسان کے دل میں ندامت پیدا کرے۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے بعد، کوئی عمل کرنے کے بعد، اچھے کام کرنے کے بعد ہمارے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنا اچھا کام کیے ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، تو یہ تکبر والے عمل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی گناہ کر کے اس پر شرمندہ ہی ہو جائیں کہ اللہ پاک ہم اتنا بڑا گناہ کر لیے، تو وہ شرمندگی ہونا ہی بہتر ہے کسی اچھے عمل کو کر کے تکبر کرنے سے۔ قول نمبر 10 کا کیا فرمان ہے کہ دنیا میں تم خوبصورت دل کو تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ دنیا میں خوبصورت چہرے بہت ہیں مگر دل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قول نمبر 11، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے 2 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ 2 چیزیں کیا محبوب ہیں حضرت علی کو؟ سخت سردی میں فجر کی نماز اور سخت گرمی میں روزے۔ حضرت علی تو داماد پیمبر ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، ہے نا، ان کا تو کہنا ہی نہیں، ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ ہم بھاگتے ہیں ٹھنڈ میں وضو کرنے سے، نہانے سے، اور حضرت علی وہ تھے کہ انہیں ٹھنڈ میں، سردی میں فجر کی جو نماز تھی بہت زیادہ عزیز، اور گرمی میں انہیں روزے بہت پسند تھے۔ حضرت علی کا قول ہے، قول نمبر 12، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو ہم سوچتے ہیں اتنا بڑا پریشانی کیسے ختم ہوگا، کیسے حل ہوگا، تو یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ پاک کے آگے گر گڑا کر رونے سے، مانگنے سے اللہ پاک ہر مشکلیں آسان فرماتا ہے، بے شک وہ رحیم و کریم ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری مشکلیں بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری سوچ ناممکن ہے، اللہ کے در پہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ قول نمبر 13، امام علی فرماتے ہیں کہ جو دکھ دے اس سے تم تعلق نہ رکھو، اور تم جس سے تعلق رکھو اسے تم کبھی دکھ مت دو۔ حضرت علی کا قول ہے، قول نمبر 14، جو حسد کو ترک کر دیتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد انسان کو کھا جاتی ہے نا۔ جس طرح سے دیکھنی ہوگی کہ ہم چولہے میں لکڑی کو ڈالتے ہیں تو کس طرح سے بھسم ہو جاتا ہے جل کر کے، اسی طرح سے حسد جو ہے انسان کو کھا جاتا ہے۔ کسی سے حسد کرنا بہت بری چیز ہے، اللہ پاک ہر کسی کو حسد سے بچائے۔ قول نمبر 15، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کو غرور ہے کہ وہ جب بھی روٹھے گا تو اسے منا لے گا تو بہتر یہ ہے کہ تم اس کے غرور کو ٹوٹنے نہ دو۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے اور اسے یہ غرور ہے کہ آپ اسے منا لو گے تو آپ اس کے غرور کو کبھی ٹوٹنے مت دو، آپ ہی خود جھک جاؤ اور اسے منا لو۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ قول نمبر 16، حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص سے ناراضگی کا لمحہ اتنا طویل مت کرو کہ وہ تمہارے بغیر رہنا سیکھ لے۔ قول نمبر 17، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کیا کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ یعنی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مصیبتیں آئیں تو تم اتنا صبر کرو کہ وہ مصیبت ہار جائے، اور جب تمہیں کوئی نعمت اللہ پاک نوازے تو تم اتنا شکر کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے، اور ایک قول اور یہ بھی ہے کہ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں علم و ادب سے ہوتی ہے۔ تو علم اتنا بڑا دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ علم کے آگے ساری دنیا کی ساری دولت اس کے آگے فیل ہیں، کیونکہ علم جو ہمارے پاس اگر آئیں گے تو ہمیں یہ دنیا میں بھی، زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور بروز قیامت بھی ہمیں کام آئے گی۔ علم سے انسان اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بات چیت کرنے کا طریقہ سلیقہ جانتا ہے۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے کہ جسے ہر کسی کو آنا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، کہ علم دین کا حاصل کرنا مسلمان کے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو آپ سبھی اپنے بچیوں کو ضرور تعلیم دیں، اور خاص کر کے اردو تعلیم دیں۔ اردو تعلیم دیں گی تو آپ کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت میں بھی، ہے نا۔
قول نمبر 19، جب تم کسی پہاڑ سے گرو تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ جب تم کسی کی نظروں میں گر جاؤ۔ کسی کی نظروں میں گرنا ایک اتنی بری ہلاکت ہے کہ اگر ہم کہا گیا کہ کسی پہاڑ سے تم گر جاؤ اور تمہیں کچھ تکلیف ہو تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ تم کسی کی نظروں میں گر جاؤ۔ آپ سمجھ رہی ہوں گے کہ کتنا کہ کسی کی نظروں میں گرنا کتنا خراب چیز ہے نا۔ قول نمبر 21، حضرت علی کا قول ہے، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہوا سے بھی زیادہ تیز کیا چیز چلتی ہے؟ ہوا سے بھی زیادہ تیز۔ آپ سمجھ رہی ہیں ہوا کتنا تیز، ہوا کی رفتار کتنی تیز ہے؟ تو ہوا سے بھی زیادہ تیز کیا جاتی ہے اللہ کے پاس میں؟ تو وہ مظلوموں کی آہ ہے۔ جب ہم کسی پر ظلم کریں گے اور جب اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، زبان سے نہیں جو دل سے آہ نکلتی ہے، وہ اللہ کے پاس ہوا سے بھی زیادہ تیز جاتی ہے۔ تو ہم کسی پر اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ اللہ کے پاس نام لے کر رو پڑے، ہمارے اس کے دل سے آہ نکلے۔ قول نمبر 22، امام علی فرماتے ہیں، مشکل وقت میں اللہ سے دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ قول نمبر 23، حضرت علی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ یعنی کہ قول نمبر 25، حضرت علی کا فرمان ہے کہ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اچھے اخلاق ہوں گے تو ہر کوئی آپ کا دوست بن جائے گا اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نا۔ قول نمبر 26، حضرت علی کا فرمان ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں کی تنقید کرنا ہے۔ کہ دنیا کا سب سے مشکل جو کام ہے اپنے آپ کو غلط ٹھہرانا، یعنی اپنی اصلاح کرنا، اور سب سے آسان کام ہے کہ دوسرے کی برائی کرنا، دوسرے کی تنقید کرنا، ہے نا۔ قول نمبر 29، حضرت علی کا فرمان ہے، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات کو غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ یعنی کہ اگر اپنی جو اندر کی جو ہوتی ہے نا حقیقت ہے نا، جو چھپے ہوتے ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں، تو غصے میں لوگوں کو پہچانا جا سکتا ہے نا۔ تو جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ قول نمبر 30، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جاہل کے سامنے عقل کی باتیں مت کیا کریں، جاہل کے سامنے عقل کی باتیں مت کیا کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر ہار مان کر کے وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ نمبر 31، حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، اور اس رب کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ قول نمبر 34، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، مومن کا امتحان غصے میں ہوتا ہے، آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے، اور زبان کا امتحان محفل میں ہوتا ہے، دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے، ہاتھ کا امتحان کھانے میں ہوتا ہے، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ مطلب کہ غربت میں ہی پہچانی جاتی ہیں کہ بیویاں کیسی ہوتی ہیں، ہے نا، اور بازار میں ہی اپنے آنکھوں کو کیسے بچانا ہے گناہوں سے، یہ بازار میں ہی امتحان ہوتے ہیں۔ آنکھ کے کھاتے وقت ہاتھوں کے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے کیا چیزیں کھائیں، ہے نا۔ اور دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے کہ مصیبت میں کون ساتھ دیتا ہے کون نہیں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا شعر کہ آنکھ لکھو تو نم لکھنا، وجہ لکھو تو غم لکھنا، وقت لکھو تو صبر لکھنا، گھڑی لکھو تو درد لکھنا، اور خدا لکھو تو بے عیب لکھنا، اور انسان لکھو تو بے فیض لکھنا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر میں امید ہے کہ آپ سبوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اینڈ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ حضرت علی کا فرمان کو جو سنیں گے اور عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کریں۔ پھر میں ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ۔